बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस व्लॉग में चंद एक बहुत बड़ी खबरें हैं, जिनमें साइफर का केस है, उसकी हेयरिंग हुई, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो जजों को जो मशकूक खतूत मसूल हो रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था जुडिशल काउंसिल को, उसके बारे में आज लाइव हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो बड़ी बड़ी खबर है, उस पर बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ नई लोगों को वजारतें बांटी गई हैं, नए लोगों को अमरात दी गई हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा चंद एक छोटी खबरें हैं, वो हैं पीटीआई की लीडरशिप के बारे में और 6 अप्रैल का जो जलसा होना था उसके बारे में। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करूंगा जी साइफर केस है। साइफर की आपको पता है कि बिल्कुल अब इख्तितामी मराहल की तरफ गामजन है। जिस तरह फिल्म का ये एंड है ना, तो ये बिल्कुल अपने पीक के बिल्कुल आखिरी मराहल पे है। तो ऐन मुमकिन है कल इसका आखिरी दिन हो। और मैं बड़ा मुतमिन हूँ, बड़ा खुश हूँ, और मैं यकीन करें बड़ा क्रेडिट पेश करता हूँ जो बैरिस्टर हैं सलमान सफदर साहब को। क्या उन्होंने इसकी पैरवी की है, क्या उन्होंने हेयरिंग की है, बल्कि क्या बेहतरीन किस्म की उन्होंने इस केस को लेके चले हैं, इसकी समाअत की है, इसमें दलाइल उन्होंने दिए हैं। और यकीन करें उनकी बेस्ट ये केस होगा अगर ये इंशाल्लाह ये विन करते हैं तो मुझे बड़ी उम्मीद है। मैं बड़ा खुश हूँ, और यकीन करें कि उनकी पूरी जो कमिटमेंट है वो साबित करती है कि उनकी 100% लॉयल्टी और कमिटमेंट जो है ना इमरान खान के साथ है। और इस केस में बल्कि है ही कुछ नहीं है। बिलीव करें कि अब मैं बल्कि बताता चलूँ कि कल इस केस पे बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई, आज इस पे बड़ी हेयरिंग हुई बड़ी ज़बरदस्त, और कल जो आखिरी दिन हो सकता है उस पे बड़ी बातचीत होगी। इसके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब आमर फ़रूख की अदालत में ये केस लगा हुआ है, और कल इन पे बहस हुई थी। कल मैंने कुछ शायद इस पे जिक्र किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आज जो वाकई गर्मा गर्म जो बातें हुई हैं उसमें अब इस केस में है तो कुछ नहीं है। ये है बिल्कुल बोगस है, बिल्कुल इनको बैसाखी में पकड़ा किया हुआ, इसके पल्ले है कुछ नहीं है इस केस के। अब ये है कि ये जो केस है ना, अब इसको वो मोल्ड कर रहे हैं जी इकोनॉमी की तरफ। इसमें जो नया एक ट्रेंड या नया एक ट्विस्ट जो बन रहा है वो ये है कि अब मौक़िफ़ इनका बन रहा है जी कि जब ये साइफर आया था तो इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी दूर चली गई थी। तो वो तो आज भी खुदा ना खास्ता उसी तरह ही है, कोई दूध और शक्कर की नहरें तो नहीं बह रही यहाँ पर। तो अब ये खामख्वाह जो है ना केस को राइट लेफ्ट करके ना अदालत का टाइम भी वेस्ट किया जा रहा है, प्लस ये है कि केस को उलझाया भी जा रहा है, क्योंकि इसके पल्ले है कुछ नहीं है। इसके पल्ले सिर्फ एक ही बंदा था, वो था आजम खान। आजम खान को इन्होंने खुद अपना गवाह बना लिया हुआ है, तो खुद इस केस को उन्होंने खराब करके इस केस में सिर्फ बिलीव करें एक ट्विस्ट बन सकता था, वो था लापरवाही का केस। तो अगर ये इसमें लापरवाही की गई थी, तो अगर लापरवाही अगर इसमें हुई है तो एक ही इनमें बंदा था जो आजम खान इस केस को सुलझा सकता था, तो उसको इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना गवाह रख लिया हुआ है। तो ये तो केस खुद इन्होंने अपने ख़त्म कर लिया है। क्योंकि इकोनॉमी की जब बात की जाए तो बकौल सलमान सफदर के आज उन्होंने बल्कि मीडिया से लाइव बात भी की कि उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो इसको एंडोर्स कर सके कि जी स्पेशली इस टाइम फ्रेम में जब ये साइफर आया था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया था। तो वो तो खुदा ना खास्ता ये पट्टा तो कई सालों से चल रहा है इस तरह, तो कोई खास इसमें कोई उतार चढ़ाव तो नहीं आया था। तो बज़ाहिरन ये लगता है बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर के कल उन्होंने 15 से 20 मिनट के दलाइल देने हैं, और उसके बाद ये केस फारग है। और उसके बाद जजेस की मरहूने मिन्नत है कि वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन इस केस के है पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको सरहन बता दूं, मैंने बड़ी सर्च की है, बड़ा मैंने इस केस को फॉलो किया है, यकीन करें इसके पीछे कुछ नहीं है। अब आज बल्कि अलीमा खान ने भी बाहर मीडिया पे आके कहा कि जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर यह गद्दारी का जो केस को सजा दी गई है 10 साल की, उसके पैर ही कोई नहीं है, उसकी पीछे कोई फाउंडेशन ही कोई नहीं है, तो इसने धड़ाम से खुद ही गिर जाना है। आज बल्कि मैंने वीडियोज में देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहबा की अहलिया शाह बानो भी मेरा हाल है कल शायद अपीयर हों अदालत में, क्योंकि वो वीडियोस में आ रही थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब इमरान खान को ये सज़ा सुनाई गई थी तो उनका बयान 342 के मुताबिक उनसे लिया ही नहीं गया था। वो अभी बयान कर ही रहे थे कि अदालत जनाब चलते चलते उन्होंने फैसला किया और ये जा और वो जा। उनको फेयर ट्रायल की सहूलत नहीं मिली थी। आज जब काजी फायदे साहब 50 साल पुराना केस उठा के ले आते हैं भुट्टो का कि उनको जी फेयर ट्रायल की इजाज़त नहीं, उनको मौका नहीं मिला था, तो ये भी तो वही है ना, ये भी तो वही है। बल्कि आज तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो वाकई कानून की धज्जियां जो है ना वो बिखेरी गई। क्या कहते हैं आर्टिकल 342 का जो है ना वो जनाजा निकाला था कि जब उनको फेयर ट्रायल की इजाज़त ही नहीं मिली थी, उनको बोलने नहीं दिया गया था। तो खैर कल के लिए मैं
اس بات کو یہیں پہ چھوڑے جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کل واقعی سلمان صفدر کی باتوں میں بڑی صداقت ہے, انہوں نے واقعی بڑی محنت کی ہوئی ہے, اور 15 سے 20 منٹ کے ان کے دلائل ہیں, اس کے بعد کیس فارغ ہے. اور میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس کے پلے واقعی کچھ نہیں ہے, اور یہ بالکل یہ ٹینڈ ہو جائے گا, صبح بالکل فارغ ہو جائے گا. اور میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ کل اگر یہ کیس فارغ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ میری آج کی دعا ہے. اچھا جی, دوسری جو خبر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ آپ نے بھولی نہیں ہے. 26 مارچ کو آپ کو یاد ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمارے کاموں میں مداخلت ہوتی ہے. تو اس پہ پہلے کمیشن بنایا گیا, وہ کمیشن ٹوٹا, پھر جیلانی صاحب پیچھے ہٹ گئے, تو اب پھر 1 اپریل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے اس کی خود پیروی کرنے کا 7 رکنی بینچ انہوں نے بلکہ بنایا, اور خود آج اس کی پہلی ہیئرنگ تھی عدالت کے کمرہ نمبر 1 میں. میں بلکہ آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ اس میں کون کون سے آج 7 چیف جسٹس صاحبان کا یہ لارجر بینچ تھا وہ کون سا تھا. اس میں منصور علی شاہ صاحب تھے, یحییٰ آفریدی صاحب تھے, جمال مندوخیل صاحب تھے, اطہر من الحا صاحب تھے, مسرت ہلالی اور نعیم اختر صاحب. تو یہ 6 صاحبان یہ تھے جسٹس صاحبان, اور پلس ہمارے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. تو انہوں نے بلکہ آج اس کی پہلی ہیئرنگ کی. اس کے جو وکیل تھے وہ تھے منصور علی شاہ صاحب. انہوں نے آج دلائل پیش کرتے ہوئے انہوں نے جب کیس کو اوپن کیا تو لائیو یہ ہیئرنگ تھی, اور میں نے بلکہ آج صبح اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو لائیو شیئر کریں. یہ میری خواہش ہے اور پوری قوم کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کو لائیو شیئر کریں, اور پورا جو عوام کے سامنے حقائق ہیں کہ جس طرح ججز نے عدم اعتماد کیا ہے, ان کے کاموں میں مداخلت ہوتی ہے, ان کو روکا جاتا ہے, تو ان کی ہیئرنگ آج جو ہے نا وہ ڈائریکٹ لائیو سینڈنگ کی جائے. تو میری دعا آج قبول ہوئی, اور میں بڑا خوش قسمت ہوں جی کہ میری ایک ٹویٹ پہ کم از کم یہ بات ہوئی کہ لائیو ہوا. تو اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے آج دلائل شروع کی, اور بڑی لمبی چوڑی بحثیں تھیں, بڑا لمبا چوڑا سیشن تھا, اور میں نے سارا سیشن دیکھا, اور اٹس کوائٹ امپریسنگ, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ججز کے اوپر ان کو کاموں پہ جو مداخلت ان کو لگ رہی ہے تو ان کو آج سنا گیا. اچھا, چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں اس پہ چاہتا ہوں کہ ہم جو سارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اس کی نیکسٹ ہیئرنگ پہ آئیں, اس کی سماعت پہ آئیں, کیونکہ یہ 7 وہ ججز تھے جو ابھی اویلیبل تھے اسلام آباد میں. باقی ظاہر ہے اپنے کاموں کے سلسلے میں کوئی کراچی ہے, کوئی دوسری جگہوں پہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں کوشش کروں گا کہ اگلی ہیئرنگ میں پورا لارجر بینچ بھی یہ بن سکتا ہے. تو یہ بڑی اچھی ایک نوید ہے. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گوہر علی خان صاحب نے, انہوں نے جب یہ کمیشن کی باتیں ہو رہی تھی, جب 7 رکنی لارجر بینچ کی باتیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جی پورا مکمل فل لارجر بینچ چاہیے. تو اب کیس کی سماعت انہوں نے ملتوی کی ہے جی 29 اپریل تک, کٹھی انہوں نے 25 دن آگے کر دیے. خیر یہ ظاہر ہے عدالت کا اپنا ایک پروسیجر ہے, جو اپنا ان کا ایک سٹائل ہے, دیکھا جائے تو اس میں کوئی ظاہر ہے ان کی اپنی کوئی پالیسی یا کوئی کیلنڈر کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, جس طرح اویلیبلٹی ہے انہوں نے اپنے حساب سے اس کو چلنا ہوتا ہے. بہرحال جی, سماعت کے دوران آج وکیل حامد خان نے جب یہاں پر دلائل دیا, آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ بار میں پٹیشن جو ہے نا وہ جمع کی گئی تھی کل. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ سے بہتر ان کو کون جان سکتا ہے. تو واقعی بات تو ٹھیک ہے, وکیل حامد علی خان کی واقعی ایک بہت کریڈیبلٹی ہے, بہت ایک پائے کا وکیل ہے. آج کا جو نٹشل تھا, میں بالکل آپ کو کور ایک جو لائن ہے نا, بجائے اس کے کہ ہم لمبی بات کریں, لمبی بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو شارٹلی میں بتا دوں کہ جس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو ایک ڈرافٹ جو بنایا, جو مین جو ہیڈ لائن ہے, وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ عدلیہ پر کوئی اگر کوئی الگار یا کوئی بات یا کوئی انفلوئنس کرتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا, اور اس کے ساتھ میری ٹیم اس کو ڈیفینڈ کرے گی. تو آج تو وہ بڑے موم تھے, بڑے ہمبل تھے, اور بڑی بہترین باتیں کر رہے تھے, اور اچھا لگ رہا تھا ان کا اس طرح بات کرنا. اور آج کا جو حکم ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا, اور آنے والے جو ہوگی اس کی ہیئرنگ وہ فل کورٹ یا فل بینچ کی ہوگی. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی ججوں کو جو خط لکھا گیا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات گشت ہوئی, اس کی بات میں اگلی نیوز میں کروں گا. تو اوور آل کنگریچولیشن جی پورے پاکستان کو کہ آج جو سب سے بڑی جو خبر تھی اس کا آج لائیو ہیئرنگ ہوئی. انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا, اور مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور بھی کر رہا ہوگا, کور کیا بھی ہوگا. اور پلس یہ ہے کہ آج بڑا اچھا اس کا وہاں پر ایک ماحول تھا, بڑا سازگار ماحول تھا, اور بڑے اچھے انداز سے سماعت ہوئی, کمنٹس ہوئے, بڑے اچھے باتیں ہوئی. بلکہ قاضی صاحب کا بڑا اچھا ہیومر تھا. آج جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ جو 6 اپریل کا جلسہ ہے جو پریڈ گراؤنڈ میں ہونا تھا اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے, کیونکہ یہ رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور یہ تاک راتوں کا سلسلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم
ہمارا یہ موقف ہے کہ لوگوں کو عبادت کے لیے ٹائم ملا جائے، اور یہ خوش بختی اور دعاؤں کی راتیں ہیں تو اس کو ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم اپنا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں۔ تو جلسے کے لیے وہ پھر اپنی کوئی اناؤنسمنٹ دیں گے، بعد میں بات کریں گے۔ تو اچھی بات ہے جی، عوام کے جو امنگوں پہ ہے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور واقعی بات ٹھیک ہے، رمضان کا خشرہ ہے اور تاک راتوں کا بھی سلسلہ ہے، تو ہمیں اللہ توفیق دے، ہم عبادت کریں اور وہ تاک رات ہم وہ ڈھونڈ سکیں، اللہ پاک ملک پاکستان کی سلامتی ہو، غریب جو بندے ہیں ان کو ریلیف ملے اور پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کرے۔ اس کے علاوہ آج پی ٹی آئی کا ایک ورچوئل سیمینار ہو رہا ہے جو رات 10 بجے ہوگا، جس میں پی ٹی آئی کی ایک لمبی چوڑی قیادت اس میں ہوگی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ وہ میرا خیال ہے لائیو چلے گا آج، اب جب میں ویلاگ یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب شاید کچھ دیر بعد وہ لائیو ہو جائے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک اور سیگمنٹ بھی ہے جو میرے کو 5 اپریل کو، وہ بھی اسی کا پارٹ 2 ہے، پی ٹی آئی کی ایک لمبی چوڑی قیادت اس ورچوئل سیمینار میں ہوگی۔ یہ جلسہ نہیں ہے، سیمینار ہے، تو اس میں بھی آپ لوگ شامل ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی سی خبریں تھیں، میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ آخر میں ایک اور خبر، وہ کہتے ہیں نا کہ چوندی خبر میں آخر میں رکھتا ہوں، آخر والی خبر بڑی مزے کی ہے جی۔ وہ یہ ہے جی کہ آپ کے جو شوباز منسٹر ہیں جی، انہوں نے ایک اور بڑا کھڑا کیا ہے، جس میں انہوں نے 5 مختلف نئی وزارتوں کے جو ہے نا وہ دروازے کھولے ہیں، ٹکن کھولے ہیں کہ جی آ جاؤ، تسی بھی اندر آ جاؤ جی۔ تو وہ 5 کون سے خوش نصیب ہیں، یا وہ کون سے 5 ایسے بندے ہیں جو فارم 47 کے بہاف پہ اس کابینہ میں شامل ہوں گے؟ ان کو اضافی چارج ملا ہے۔ اچھا، بلیو کریں کہ ان کو اضافی چارج مل رہا ہے، جس طرح ایک پلیٹ لی جاتی ہے نا تو اس میں ساتھ میں اضافی کچھ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، تو یہ ان کو اضافی ساتھ میں دلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے محنت جو بڑی کی ہے، انہوں نے کارنامے جو بڑے انجام دیے ہیں، تو پھر ان کو ایکسٹرا تو پھر نوازنا ہے نا۔ تو ان میں سب سے زیادہ جو ٹاپ پر ہے وہ ہے جی عبدالعلیم خان صاحب۔ عبدالعلیم خان کو وزارت ملی ہے مواصلات کی، چون کے وزارت ملی ہے جی ان کو مواصلات کی، تو پھر ظاہر ہے آپ دیکھیے گا آگے کے ساتھ لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے۔ چودھری سالک صاحب کو جی مذہبی امور کا ملا ہے جی قلمدان، اور وزیر صحت کا قلمدان ملا ہے جی رانا تنویر صاحب کو۔ آبویس ہے جی، پچھلے سالوں بھی میں اسی طرح کا پورٹ فولیو تھا۔ تو اب جو مصدق ملک صاحب ہیں ان کو پیٹرولیم کا ملا ہے، وہ بھی آبویس ہے، وہ پچھلی دفعہ بھی وہ پیٹرولیم کے گن گاتے تھے، تو اب بھی وہ پیٹرولیم کے ہی وزیر ہیں۔ اس کے علاوہ احسن اقبال ہیں جی منصوبہ بندی کے منسٹر ہیں جی، تو احسن اقبال صاحب کا بھی وہی ہے جی، وہ شماریات کے میں ماہر ہیں شاید، تو اس لیے ان کو یہ قلمدان دیا گیا ہے، یا ویسے ہی انہوں نے کوئی چوری بڑی اچھی لمبی چوڑی کی ہوگی تو ان کو ظاہر ہے پھر نوازنا تو ہے نا۔ تو جہاں پر جس نے جتنا لمبا کیا نا، سپورٹ کیا گورنمنٹ کو خاص لیول پہ آ کے، اس کو اتنا بڑا جو ہے نا وہ ٹارگٹ یا گفٹ ملا ہے۔ تو یہ کنگریچولیشن کروں میں ان سب کو، اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے جو شبانہ روز محنت کرنے والے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک اور بڑا مزے کا سٹروک کھیلا ہے یہاں پر کہ جی انہوں نے 3 کوارڈینیٹر بھی ساتھ میں ان کو بھی ہار پہنایا جی کہ تسی بھی آ کے ایس سواری چ بہ جاؤ، تسی بھی مزہ لے لو۔ تو وہ 3 کوارڈینیٹر کون ہیں اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا جی۔ وہ کوارڈینیٹر ہیں جی روبینہ خورشید عالم صاحبہ، یہ ماحولیات کی کوارڈینیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جی شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں جی، وہ کشمیر امور اور گلگت بلتستان کے کوارڈینیٹر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سالوں میں کشمیر امور کے جو ہمارے لیجنڈ ہیں جی فضل الرحمان صاحب، وہ ہوا کرتے تھے، وہ آپ کو پتا کہ ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی ڈوئی پھنسائی ہوتی تھی، تو اس دفعہ تو وہ بڑی دور بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، بلکہ اس دفعہ تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور جو تیسرا جو سب سے مزے کی جو کوارڈینیٹر ہے نا، کوارڈینیٹرشپ ہے، اس پہ آپ بڑا ہنسیں گے، مجھے بڑا مزہ آیا، وہ ہیں جی رانا احسان افضل صاحب۔ اور بلیو کریں کہ ان کو بغیر کسی محکمے کے ان کو کوارڈینیٹر رکھ لیے، ان کا کوئی پورٹفولیو نہیں ہے، ان جی نال نے ساڈے، جس طرح وہ نہیں کہتے کہ 7 سیٹاں نے گڈی دیاں، 6 سواریاں نے، تسی بھی نال بہ جاؤ جی، گڈی خالی جائے گی۔ تو یہ گڈی خالی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا جی تسی بھی نال پیر رکھ لو۔ تو یہ تو حال ہے جی ہماری باتوں کا جی۔ اب اس پہ کیا کیا جائے جی، اس پہ اب آنے والے دنوں میں کوئی اور اس طرح کی خبر آئے گی تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی۔ مجھے دیجیے اجازت جی، آخر میں ایک دفعہ پھر کہوں گا جی کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ضرور کمنٹس کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ، مجھے دیجیے اجازت جی، اوسلو ناروے سے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویلاگ میں۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔